Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. नाजरीन, चाइना में क्या बगावत हुई है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये, और ऐसा कभी हमने सोचा नहीं था, क्योंकि चाइना तो एक एग्जाम्पल है हम सब के लिए. लेकिन चलिए जानते हैं माजरा क्या है, और इसके साथ साथ ईरान और यूएस के दरमियान हर सेकंड ये खतरे की घंटी मंडला रही होती है कि कहीं ईरान पर हमला तो नहीं होने लगा. क्या मजीद सूरत हाल है, क्या बिगड़ रही है, या अमन अमान की सूरत कायम होने जा रही है, ये जानते हैं. पाकिस्तान पंजाब की बात करते हैं, बसंत की बात करते हैं. बसंत होने तो जा रही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रोटोकॉल्स और सेफ्टी के साथ, बिल्कुल ठीक है. लेकिन इसके साथ साथ कुछ सख्तियाँ भी आ रही हैं. दफ़ा 144 क्यों लगने जा रही है, क्यों नाफिज हो रही है, ये जाना ज़रूरी है. कोई प्रिंटिंग्स के हवाले से भी ममनू किया जा रहा है कि वहाँ उस पर कोई प्रिंट ना लगे. लेकिन उसके साथ साथ पीटीआई बानी की जो बहन है मिस सलीमा खान, उनका कोई नया एजेंडा है कि कोई 804 का नंबर जो है इसको प्रमोट करें, और इसके साथ साथ बतंग पे बसंत बाजी जो है उसको प्रमोट करें. लेकिन 8 फरवरी के दिन धरना भी है पीटीआई का, जो कि वो करने जा रहे हैं और डटे हुए हैं. क्या धरने के दिन पूरा मुल्क बंद होगा, या बसंत मनाई जा रही होगी, या बसंत का जो 3rd डे है वो मुश्किल में पड़ जाएगा, ये जानेंगे. और इसके साथ साथ सीएम साहिबा ने बतौर सीएम मियाँ वाली की जो सूबाई कौमी असम्बली है उनके वफ्द के साथ मुलाकात की है. उसका क्या एजेंडा था, जानते हैं. मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम बुशरा. क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह. सर सबसे पहले बताइए, चाइना में क्या बगावत हुई है, या वाकई ऐसा कुछ नहीं है और हकीकत कुछ और है? नहीं, बगावत जारी बात है, खबरें तो आ रही हैं. उसकी रीज़न है कि एक बहुत बड़ा उनका अपना अखबार है, और ग़ालिबन उस अखबार का ताल्लुक जो है वो उनकी पीपल लिबरेशन जो आर्मी है उससे है. वो अखबार ये दावा कर रहा है, ये सारा वाक़या कोट कर रहा है. कहानी ये बताई जा रही है कि चाइना बज़ाहिर जो एक बड़ा महफूज मुल्क और बड़ा ताकतवर मुल्क और एक सुपर पावर बनने का ख्वाब, और ये जो उनके मौजूदा प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उनकी ये ख्वाहिश कि 2039 तक 39 तक वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी बन जाएंगे. और ऐसी सूरत हाल में इंकिशाफ ये होता है कि उनका नंबर 1 जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो गद्दार है, ये इल्ज़ाम है. वो पकड़ा गया है, अरेस्ट हो चुका है. जान नोशिया उनका आर्मी चीफ, और इतलात ये हैं कि अब तक की उनके अपने ही अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जी कि वो अमेरिका के लिए काम कर रहा था. कब से हो रहा था ये? कब से थोड़ा सा मुश्किल होगा. अदरवाइज ये जो साहब हैं उनके आर्मी चीफ, उनकी एज जो बताई गई है वो 75 ईयर ओल्ड है, और 2022 में उनको एक्सटेंशन दी थी प्रेसिडेंट शी ने, इसलिए कि वो उनके बड़े एतमाद का बंदा था और उन पे वो बड़ा ट्रस्ट करते थे और बड़ा भरोसा था कि ये जो है ना, बस ये मेरे साथ है तो फिर सब ठीक है. तो अब होता ये है कि इल्ज़ाम तो बड़े संगीन नोयत के हैं. वहाँ पे ना सिर्फ चाइनीज़ आर्मी चीफ गिरफ्तार हुआ है जान नोशिया, बल्कि उसके साथ काफ़ी जर्नैल भी गिरफ्तार हुए हैं, और काफ़ी वहाँ पे मेन पोस्टों पे जो तैनात फौजी अफसरान थे वो गिरफ्तार हुए हैं. और अगर अब तक की इब्तदाई रिपोर्ट्स तो यही है कि वो उनका जो बड़ा ही एक टेक्निकल न्यूक्लियर जो मंसूबा है उसकी तफसीलात जो है वो अमेरिका को दे रहे थे, और अमेरिका को यानी कि दे रहे थे अपने मुल्क से गद्दारी कर रहे CIA थे के जरिए, जी जो अमेरिकन एजेंसी है CIA, और उसका शुमार दुनिया की बड़ी एजेंसीज में होता है. तो उनके साथ वो राब्ते में था. और अगर फ़र्ज़ करें कि वो अपने मुल्क के साथ बगावत नहीं कर रहा था, तो कम अज़ कम वो जो चाइनीज़ फ़ौज को कंट्रोल करने वाली 7 रुकनी कमेटी है जिसको हेड करते हैं प्रेसिडेंट शी, उनके इल्म में नहीं था कि आर्मी चीफ क्या कर रहा है. तो अगर उनके इल्म में नहीं था और उनसे बाला जो आर्मी चीफ है वो अमेरिका और CIA के राब्ते में था, और वो जो है इंटरनल स्ट्रेटजीज और उनकी प्लानिंग्स और उनका जो एटमी मंसूबा है
وہ اگر لیک کر رہا تھا تو اس سے بڑی بغاوت اور غداری کیا ہو سکتی. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو دوسرا پلان تھا آرمی چیف کا وہ صدر شی کے خلاف بغاوت کروانا, یہ پلان کر رہا تھا. اس کے ساتھ کمیونسٹ پارٹی کے اندر بغاوت کروانا اور فوج کے اندر بغاوت کروانا. اس حوالے سے آہستہ 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 وہ جرنیل جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا رہا تھا. ٹھیک. اور انہیں جو ہے نا لائک مائنڈ جو ہوتے ہیں, لائک مائنڈیڈ پیپل, تو ان کو جو ہے وہ کر کے تو ایک اندر اپنا دھڑا بنا رہا تھا. اور جو اب تک کی اطلاعات ہیں, جو لبے لباب ہے, وہ یہ ہے کہ وہ صدر شی سے جو ایک پاور ہے, طاقت ہے, وہ چھیننا چاہتا تھا اور خود طاقتور ترین جو ہے وہ شخص آرمی چیف یا اتھارٹی بننا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, اب یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں ظاہر ہے کہ چائنا کے اندر بڑی ایک پینک صورتحال ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ چلتا کیسے ہے کہ سینٹرل ملٹری کمیشن ایک ہے چائنا کا, جی ٹھیک ہے, یہ 7 ارکان پر مشتمل ہے پورے چائنا میں. ٹھیک, ٹھیک ہے جی. یہ جو 7 ارکان ہیں ان میں فوج کو کمانڈ کرنے والے لوگ بھی ہیں, فوجی ہیں, 5 فوجی افسران ہیں, صدر شی ہیں اور ایک شخص اور ہے. یہ 7 رکنی کمیٹی ہے جو پوری چائنا کی فوج کو کنٹرول کرتے ہیں. اور تمام تر جو آرمی ریلیٹڈ اور ایک قومی سلامتی کے حوالے سے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ اس 7 رکنی کمیٹی کے اندر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اکوپمنٹ کی مینوفیکچرنگ سے لے کے جنگی ساز و سامان کی خریداری سے لے کے یا فروخت سے لے کے تمام تر فیصلے یہ 7 رکنی کمیٹی کرتی ہے, جس کو پریزائڈ کرتے ہیں پریزیڈنٹ شی. اور اچھا, اب یہ ہے کہ اس کمیٹی میں بھی پہلے 5 لوگ پکڑے جا چکے ہیں, وہ 5 فوجی ہیں. وہ بھی یہ جو 7 رکنی کمیٹی ہے چائنا کی فوج کو کنٹرول کرنے والی, اس میں 5 لوگ پہلے ہی صدر شی فارغ کر چکے ہیں. ان پر بھی اسی طرح کے الزامات ہیں اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہ 5 بھی گرفتار ہیں, اریسٹ ہو چکے ہیں. اب چائنیز قوانین کے مطابق انہیں سزائے موت دی جاتی, انہیں عمر قید کی سزا دی جاتی ہے جب الزامات ان پہ ثابت ہو جاتے ہیں, جو کہ کافی حد تک بتایا گیا کہ ثابت ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے 2 لوگ بچے, 2 میں ایک فوجی افسر ہے اور صدر شی. یہ 2 لوگ اس وقت پوری جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا کی آرمی کو کنٹرول کر رہے ہیں. اب ایک نیا کٹا کھل گیا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں. اچھا, اس کے اندر جو ہے پیپل لبریشن آرمی شامل ہے ان کے انڈر, ان 7 رکنی کمیٹی کے اندر, جو اب 2 ارکان پر مشتمل رہ گئی ہے. اس میں نیوی ہے ان کی, اس میں چائنیز ایئر فورس ہے, اس میں چائنیز راکٹ فورس ہے, اس میں اسٹریٹجک سپورٹ فورس ہے. یہ جو ہے نا تمام تر جو فورسز ہیں یہ اس سی ایم سی, اس کمیٹی کا نام ہے سی ایم سی کے انڈر آتی ہیں, جو 7 رکنی کمیٹی ہے چائنا کی, اور یہ اسے آپریٹ کرتے ہیں. اب جو ہے اس صورتحال میں جو آرمی چیف ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ آرمی چیف کا تعلق جو ہے وہ صدر شی سے بہت پرانا ہے, ایک دیرینہ تعلق ہوتا ہے نا. اور صدر شی کا یہ اوور کانفیڈنس کہہ لیں کہ وہ اس قدر اندھا اعتماد جو ہے وہ کرتے تھے اپنے آرمی چیف پہ, ذان نوشیا پہ, کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ بندہ غداری کر سکتا ہے اور یہ بغاوت کر سکتا ہے چائنا کے ساتھ, چائنیز فوج کے ساتھ. اور کیونکہ وہاں پہ دیکھیں کرپشن کے حوالے سے جو ہے 0 ٹالرنس ہے. اور یہ جتنی میں رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں یہ اسی پیپل لبریشن آرمی کا اپنا اخبار ہے جس میں یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے اس وقت سارا معاملہ. اور اس میں یہ ہے کہ کرپشن کے حوالے سے اب تک جو ہماری اطلاعات ہیں اور اس اخبار کا جو دعویٰ ہے, چائنیز پریزیڈنٹ جو ہے 2 لاکھ فوجیوں کو سزائیں دے چکے ہیں اب تک اپنے ٹینور میں. 2 لاکھ فوجیوں کو, 2 4 6 8 10 کو نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چائنیز فوج کے اندر بہت زیادہ کرپشن
اور بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں مشکوک جو ہے ہرارکی اور عناصر موجود تھے اور ہیں. اب یہ دیکھیں کہ وہ یہ کارروائیاں کہاں تک پہنچتی ہیں, ان کو نشان عبرت بناتے ہیں صدر شی, اور کیونکہ ان کا جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ 2039 تک وہ دنیا کی سب سے بڑی آرمی جو ہے اس کا خواب دیکھ رہے تھے. ٹھیک, لیکن سر آپ کو کیا لگتا ہے اس کا امپیکٹ انٹرنیشنلی کیا پڑنے والا ہے؟ کیونکہ چائنا کی ظاہر ہے جو سافٹ امیج ہے, جو ریپیوٹ ہے, جو ایک روب و دبدبا ہے, اور پھر انٹرنلی اگر چائنا ویک ہو رہا ہے یا جو اس کی روٹس ہے وہ ذرا ہل رہی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ چائنا کے جو کوئی دشمن ملک ہے, اس کے بھی دو پہلو ہیں. پاکستان پر کوئی اثر ہوگا؟ اس کے بھی نہیں پاکستان پہ کیا اثر ہونا, یہ چائنا کا انٹرنل معاملہ, وہاں پہ بغاوت ہو گئی, اس میں پاکستان کا کیا مسئلہ؟ کوئی انٹرنیشنل پروجیکٹس کو لے کر یا جیسے فرینڈشپ ہوتی ہے؟ نہیں میں بتاتا ہوں فرینڈشپ, وہ تو کہتے ہیں کہ خنجر کسی پہ چلے درد ہمیں ہوتا ہے قتیل, کیا سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے؟ وہ تو کسی بھی ملک میں ہو تو اس پہ افسوس کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی کل تک پرسوں تک کوئی اعلامیہ آ جائے حکومت پاکستان کا اظہار افسوس کے لیے, لیکن دوسری طرف بھی تو امریکہ کروا رہا ہے نا سارا وہاں پہ. ٹھیک ہے, ایک باؤنس ہوئی اٹیمپٹ امریکہ کی چائنیز فوج کے اندر بغاوت کروانے کی, انسٹیبلٹی وہاں پہ پھیلانے کی, اور وہاں پہ اپنا ہولڈ اور اپنی رجیم جو ہے, پھر یہ رجیم کی بات آ گئی نا, رجیم چینج اٹیمپٹ تھی امریکہ کی چائنا میں, اسی طرح جس طرح رجیم چینج کی اٹیمپٹ ایران میں کی جا رہی ہے, جس طرح رجیم چینج کی اٹیمپٹس امریکہ مختلف کنٹریز میں کرتا ہے, اس خواہش کے ساتھ کہ امریکہ کا پوری دنیا میں اور دنیا کے تمام ممالک پہ ہولڈ ہونا چاہیے, اور امریکہ کسی بھی ملک میں جو چاہے, جس وقت چاہے, جس طرح کا چاہے وہاں پہ کچھ بھی کر دیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ بڑی ایک لمحہ فکری ہے چائنی حکومت کے لیے کہ امریکہ جو ہے نا وہاں پہ پوری اس کی پینیٹریشن ہے ان کی فوج کے اندر, اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے لیے بھی ایک سبکی کا باعث ہے کہ بالکل اوپنلی ببانگ دوہل جو ہے امریکہ جہاں مرضی انٹرفیئر بھی کر رہا ہے, اور یہاں اس صورتحال کے بعد اب یہ ایک خطرہ لاحق ہے کہ کیا چائنا امریکہ کے درمیان بھی کوئی جنگ کی صورتحال ہو سکتی اس واقعے کے بعد, جب یہ تمام تر جو اٹیمپٹ تھی اور جو ایک حملہ تھا چائنا کی سالمیت پہ اور فوج کے اندر بغاوت پھیلانے کی جو کوشش وہ پکڑی گئی, ایکسپوز ہو گئی ہے, تو اس کے ثبوت ظاہری بات ہے کہ چائنا دنیا کے سامنے رکھے گا, اور اس کے بعد چائنا جو ہے اس پہ ایک ریئیکٹ کرتا ہے اگر اور جواب دینے کی کوشش کرتا ہے, تو یہ ایک چنگاری جو ہے بہت بڑی لڑائی میں بھی بدل سکتی ہے, اور یہ صورتحال دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کی طرف بھی جا سکتی ہے. ایران اور یو ایس کی بات کرتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ حملہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اب اس میں یہ کافی متضاد اطلاعات ہیں. ایران تو جو ہے بالکل اپنے اس وقت حالت جنگ میں ہے, اور وہ اپنی ایک دفاع کی جو سسٹم ہے اس کو بالکل ایک ایکٹیویٹ کیے ہوئے ہیں. رائٹ. اور ایران کی اگر بات کریں وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایران تو ہر وقت جو ہے وہ تیار ہے, اور اسے لگتا ہے کہ امریکہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے. دوسری طرف اطلاعات یہ ہے کہ امریکہ کا سب سے بڑا جو جنگی بیڑا ہے وہ ایران کی طرف رواں دواں, اور وہ کس وقت ایرانی حدود کے قریب پہنچتا ہے یا اندر داخل ہوتا ہے یہ بھی اب میرا نہیں خیال دنوں کی بات ہے, گھنٹوں کی بات ہے. کہیں نہ کہیں یہ بھی اطلاعات ہے کہ وہ ایرانی سرحد کو ٹچ کر چکا ہے وہ بیڑا جو ہے, اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے جو جنگی طیارے ہیں, اور وہ بھی اطلاع ہے کہ 400+ 480 کا فگر بھی آیا, 400+ جنگی طیارے جو ہیں وہ یو ایس کے وہ ایران کی طرف رواں دواں ہیں. اور اسی طرح جہاں جہاں امریکی ایئر بیسز ہیں اور امریکی جنگی جو بیسز ہیں, آپ وہ دوحہ لے لیں, آپ اس کے علاوہ دیگر کنٹریز جو ہیں مڈل ایسٹ کی اس میں لے لیں, تو وہاں بھی جو ہے نقل و حرکت جو ہے وہ کافی تیز ہے, اور وہاں بھی جنگی ساز و سامان جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے, اور فورسز جو ہے بڑھائی جا رہی ہیں.
اور یہ معاملہ جو ہے کافی خطرناک صورتحال اختیار کر رہا ہے. مگر یہ ہے کہ یہ اٹیمپٹ تو پہلے بھی امریکہ کر چکا ہے. اچھا ان بٹوین ان دھمکیوں کے اور ان جو ہے نا تمام الٹیمیٹمز کے درمیان میں جو ہیپننگ ہوئی وہ یہ تھی کہ امریکہ نے ایران کے اندر بھی ایک بغاوت کی اٹیمپٹ کی اور وہاں بھی ایک اینٹی اسٹیٹ جو ہے وہ ایجیٹیشن ہوئی بہت بڑی خطرناک، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، انہیں شہید کیا گیا. وہاں پہ جو مظاہرین تھے ان کے پاس جدید ہتھیار اور اسلحہ اچانک سے پہنچ گیا. اور اس طرح کی صورتحال ایران کی جو موجودہ رجیم ہے ان کے نزدیک یہ تمام تر جو اٹیمپٹ تھی وہ ایرانی جو ہے وہ رجیم کے خلاف، موجودہ رجیم کے خلاف، اس کے پیچھے امریکہ ہی تھا. البتہ وہ تو اب ناکام ہو چکی ہے. اب وہ اٹیمپٹ جو تھی ملک بھر میں مظاہرے پھوٹنے کی اور ایک ملک میں جلاؤ گھیراؤ کی، وہ کنٹرول ہونے کے بعد جو ہے اب امریکہ براہ راست جو ہے ایک اٹیک کرنے کا پلان کر رہا ہے. اور اس میں اب تک کی تو یہی صورتحال ہے کہ وہ متوقع ہے حملہ. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو دھمکی دی ہے وہ اس کو پریکٹیکلی بہت جلد ثابت کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. بسنت کے حوالے سے اپڈیٹس لینا چاہوں گی. ایک تو یہ بتائیے، مس علیمہ خان جو ہے وہ کہہ رہی ہیں، پروموٹ کر رہی ہیں کہ بسنت کے جو کائٹس ہیں، پتنگیں ہیں، ان پر کوئی 804 جو ہے نمبر جو ہے اس کو لکھ کر آپ پروموٹ کریں. دوسری جانب حکومت نے ریجڈ اور رولز جو ہیں وہ نکالے ہیں کہ کوئی پکچرز، کوئی پرنٹنگ نہ ہو اس طرح کی. اب وہ کیوں ہے؟ دفعہ 144 کے حوالے سے یہ اسی میں شاید آتا ہے. اور سیفٹی پروٹوکولز کیا ہے؟ اور اتنی سیکیورٹی کے ساتھ بسنت اگر ہو رہی ہے تو مطلب کیا چل کیا رہا ہے؟ یہ دونوں طرف سے میری نزدیک تو بڑی عجیب سی صورتحال ہے، دونوں طرف سے ہی. ایک تو یہ ہے کہ اگر علیمہ خان کو لگتا ہے کہ پتنگوں سے انقلاب آئے گا، رائٹ، اور پتنگوں پہ عمران خان کی تصویریں لگنے سے وہ آزاد ہو جائے گا، تو اگر بات پتنگ بازوں پہ اور گڈی ڈور پہ پہنچ گئی ہے تو پھر صلح ہی کر لیں. ٹھیک ہے، معافی مانگیں جو آپ سے کہا جا رہا ہے، اور جا کے سمجھائیں بھائی کو، اگر آپ کو موقع مل جائے ان سے ملنے کا، اور وہ اگر ملنا چاہیں آپ سے کہ علیمہ خان ان سے جا کے مل لیں، تو علیمہ خان ایک تو جا کے براہ راست انہیں بتائیں کہ بات گڈی ڈور پہ پہنچ گئی. ٹھیک ہے جی. اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ تاثر یہ بھی ہے کہ جب سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اس پہ عمران خان کی تصویریں والی پتنگیں اڑائیں، اس پہ جو ہے نا وہ دفعہ 144 اور ایک پنجاب حکومت نے اور ضلعی انتظامیہ نے، خاص طور پہ لاہور کی ضلعی انتظامیہ نے وہ کوئی مراسلے جاری کر دی ہیں، کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا کہ تصویریں جو ہیں وہ نہیں لگ سکتی اس کے اوپر. اس میں مس مریم کی بھی نہیں لگے گی؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جب پابندی لگ گئی تصویروں کی تو پھر کسی کی بھی نہیں لگے گی. ٹھیک، پھر تو کسی کی بھی نہیں لگے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ کس طرح کی پابندی ہے؟ آپ کس طرح روک سکتے ہیں اس چیز کو؟ ایسے ہی جیسے لاہور شہر میں اگر 1,00,000 پتنگ بھی ایک ٹائم پہ ہوا میں تنتی ہے اور 1,00,000 ڈور جو ہے اس کا سرا ہوا میں ہے، تو آپ کیسے پکڑ سکتے ہیں کہ اس میں کتنے ہزار کیمیکل والی ڈور ہے؟ ٹھیک ہے، جو جان لیوا ہے، جو گردنیں کاٹتی ہے، جو لوگوں کی زندگیاں لیتی ہے. کیسے آپ پکڑ سکتے ہیں؟ کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ اور اتنی ایک دم سے لاہور کی عوام اتنی ایماندار اور اتنی جو ہے نا جی وہ ایک حکومتی احکامات پہ عمل پیرا ہو جائے گی کہ اس میں فرق صرف یہ ہے پیسے بچانے کے چکر میں. جو شوقین ہیں، جو پتنگ باز ہیں، اور جو جس کو کہتے ہیں ٹیپیکل پتنگ باز ہیں، جو بلکہ میں کہتا ہوں جواری پتنگ باز ہیں، جو شرط لگا کے پیچہ لگاتے ہیں، پتنگ بازی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ بھی جوا ہوتا ہے، پتہ آپ کو، اس پہ بھی جوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ اپنا پیسہ بچانے کے لیے وہ جو ایک ٹوٹ جانے والا دھاگا ہے اس کو استعمال کیوں کریں گے اور اتنا پیسہ کیوں انویسٹ کریں گے، جب ایک چرخی کے ساتھ جس نے ٹوٹنا ہی نہیں کیمیکل والی نے، وہ آرام سے جو ہے نا وہ پیچھے بھی لگاتے رہیں گے اور لوگوں کی پتنگیں بھی کاٹتے رہیں گے اور جو ہے نا وہ اپنا شوق بھی پورا کر لیں گے. تو کہنے کا مقصد ہے اس میں کافی زیادہ ایک فیصلہ کر لیا پنجاب حکومت نے، چلے دیکھتے ہیں وہ اس میں سرخرو ہوتے ہیں. دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کر لیا اور آپ جو ہے نا کوئی بھی دنیا کا فرد و عقل کل ہے کہ جو اس نے سوچ لیا وہی حقیقت ہے اور وہی پروجیکٹ کامیاب ہوگا. یہ رسکی ہے. بسنت بہت زیادہ ایک رسکی معاملہ ہے. اور دوسری بات ہے یہ کہ یہ
کوئی ایسا آپ کا کوئی جو ہے نا وہ دوسرے لفظوں میں کہ اسلامی اور اس طرح کا کوئی کھیل نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی نیزہ بازی, تلوار بازی اور کچھ اس طرح کا, کبڈی, اور جس کو جو ہے نا وہ بڑا ضروری بھی ہے پروموٹ کرنا. چلے اس سے بڑی چیزیں جڑی ہوں گی, دیکھتے ہیں کتنا سیاح آتا ہے پاکستان اور کتنا ریونیو آتا ہے اور کتنی ریل پیل ہوتی ہے اور کتنا ریوائیو ہوتا ہے یہ کھیل, زندگیاں اور جانیں جو ہے نا وہ محفوظ رہتی ہیں. چلیں ایک پلاننگ ہوگی حکومت کی. اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے کہ نیا کٹا کھل گیا جو علیمہ باجی کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی تصویروں والی اور قیدی نمبر 804 والی تصویریں. اچھا چلیں جی, آپ نے پابندی لگا دی تصویروں والی. اب کیا کسی گھر سے عمران خان کی تصویر والی پتنگ یا گڈا اڑے گا تو اس پہ پرچہ ہو جائے گا, اس کو پھر جیل جانا پڑے گا؟ یعنی کہ بسنت میں اور 9 مئی میں تھوڑا فرق تو رہنا چاہیے. 6, 7, 8 فروری میں, 9 مئی میں تھوڑا فرق تو رکھے. لیکن سر اس طرح کی ایک جو ہے نا خوف و ہراس, انسیکیورٹی کا ایک ایلیمنٹ, یہ کس طرح کا کھیل ہے جس میں ایک طرف تو جن کو یہ پسند ہی نہیں ہے کھیل اور جن کے بچوں کی جانیں چلی گئیں اور جن کے جو ہے نا گھروں کے چراغ گل ہو گئے, ایک طرف تو ان کے لیے یہ خوف و ہراس, ان سے تو ساری زندگی یہ پتنگ کبھی بھی ان کے لیے گلاب کا پھول ثابت نہیں ہوگی دیکھنے میں, ٹھیک ہے. ان کے لیے تو ہمیشہ یہ ایک تکلیف دہ بات رہے گی جن کے گھروں کے جو ہے نا وہ لوگ چلے گئے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ کوئی اچھا چلے اس بات کو ایسے کرتے, مجھے یہ بھی کسی نے کہا کہ اتنی سختی ہوگی کہ جس علاقے میں عمران خان کی تصویر والی یا قیدی 804 لکھ کے کوئی پتنگ اڑتی پائی گئی اس علاقے کے ایس ایچ او کو معطل کر دیا جائے گا. تو میں ہنستے ہوئے کہا کہ کسی نے اگر کسی علاقے کا ایس ایچ او معطل کرانا ہے تو وہ جا کے 4-6 پتنگیں وہاں پہ اس طرح کی اڑا دے, اگر ایس ایچ او کو فارغ کروانا ہے تو یہ وائلیشن کرے تاکہ ایس ایچ او فارغ ہو جائے. یعنی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی. ہاں اس میں یہ ہے کہ لاہور میں اب یہ دعویٰ کر رہا ہے جی لاہور کس کا قلعہ, لاہور نون لیگ کا قلعہ, تو آپ بالکل بنوائیں 1 کروڑ میاں نواز شریف کی تصویروں والی پتنگیں گڈے. سی ایم پنجاب ڈیزرو کرتی ہیں کہ انہوں نے پتنگ کھولی ہے اتنے سالوں کے, 20 سال کے بعد, 2 عشروں کے بعد کھیل ریوائیو کر رہی ہیں, ان کا تو حق ہے. ان کی تو میرا خیال ہے کہ ہر پتنگ پہ مریم نواز کی تصویر ہونی چاہیے جنہوں نے یہ کھیل اوپن کیا اور اتنا بڑا رسک لیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر پیپلز پارٹی کا کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ہلکا تو لگائیں, آپ بلاول بھٹو کی تصویریں, آصف علی زرداری کی تصویریں لگائیں اس میں, ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کوئی اس طرح ایک خوف کے سائے میں, اس طرح کی ہراسمنٹ میں, اور اس کا مس یوز ہوتا ہے پھر بہت زیادہ. پہلے ہی جو ہے نا اگر پولیس نے کنٹرول کرنا نا, اور کس نے کنٹرول کرنا ہے آ جا کے بات تو پولیس پہ نا, ایف آئی آر ہے, پولیس نے مقدمے, پولیس نے حوالاتیں بھرنی ہیں, جیلیں بھرنی ہیں, یہ تو سارا پولیس پہ آ گیا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے کرونا ایس او پیز پہ عمل درآمد تھا یا نہیں تھا, اس میں پولیس آتی تھی, کہیں پولیس فیسیلیٹیٹ کرتی تھی, کہیں پولیس کی اجازت سے آدھے شٹر اٹھا کے مارکیٹیں دکانیں کھلی بھی ہوتی تھیں, لوگ اندر گھسے ہوتے تھے, ایس او پیز کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہوتی تھی, کووڈ ایس او پیز کی وائلیشن بھی ہو رہی ہوتی تھی, کاروبار بھی چل رہا ہوتا تھا, اس طرح ملی بھگت سے سارا کچھ ہو رہا ہوتا تھا. تو ایک نئی دکانداری شروع ہو جاتی ہے, نئی دکانداری شروع ہو جائے گی. اچھا اب یہ ہے کہ ایک پتنگ ہے وہ آپ روک لیا, آپ نے مینوفیکچرز جتنے گڑی ڈور بنانے والے روک لیا. اب کوئی بچہ جو ہے یا کوئی 18 سالہ 19 سالہ جس کو آپ نے لاؤ کیا ہے, وہ مارکر کے ساتھ پتنگ کے اوپر 804 لکھ کے پتنگ اڑا دیتا ہے. اب اس کو آپ کیسے پکڑیں گے؟ پتنگ کٹ کے جو ہے نا کہیں چلی گئی ہے, اب کسی کے بچے نے وہ پتنگ پکڑ لی ہے, اڑائی کسی نے ہے, کاٹی کسی نے ہے, وہ بیچارے نے پکڑ لی ہے, تو اس کو پکڑ کے آپ اندر دے دیں گے کہ اس سے یہ پتنگ نکل آئی ہے. یا کسی کی بھی تصویر والی جو ہے پتنگ جو ہے وہ کئی کٹی پتنگ جو ہے وہ کسی کے ہاتھ لگ جاتی, کوئی لوٹ لیتا ہے, تو اسی وقت جو ہے نا وہ پولیس کا ڈالا آتا ہے, وہ یا وہ کوئی اپنے گھر کے اندر لے جاتا ہے, کوئی مخبری کرتا ہے, آپ گھر کے اندر جا کے چھاپا مارتے ہیں, وہ ایک پتنگ مل جاتی ہے آپ کو جس پہ کسی کی تصویر ہے, تو اس پہ آپ مقدمہ درج کر لیں گے.
جب پتنگوں پہ دفعہ 144 لگانے کی نوبت آ جائے تو پھر جو ہے نا دونوں طرف سے میں کہوں گا صلح کر لینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ بسنت ضرور ہے خوف و حراس لیکن منائیں گے بھائی نہیں اس کو اب آپ نے ایک فیصلہ کر لیا نا تو اس کو چھوڑے کھلا, ذرا ہونے دیں, اپنی آپ کریں آپ ڈور پہ آپ چیک رکھیں اپنا, جتنی سختی کر سکتے ہیں کریں آپ, ہوائی فائرنگ اور اسلحے کے استعمال پہ آپ جتنی سختی کر سکتے ہیں کریں آپ, جو ہے نا لاؤڈ اسپیکر ایکٹ پہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. اب ایک تماشا لگا ہوا تھا, ہم نے شو کیا 2 دن پہلے, حالانکہ وہ تعلق نہیں تھا بسنت سے, کوئی 132 گانے بین ہو گئے. اچھا 132 گانے بین. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ ان گانوں کا بسنت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جی. وہ واقعی ولگر گانے ہیں, اور وہ معاملہ شروع ہوا تھا پنجاب کے تھیٹروں سے کہ تھیٹروں میں وہ گانے پرفارم نہیں ہوں گے. اچھا جب تھیٹروں میں پرفارم نہیں ہوں گے تو عام پبلک پلیس پہ بھی ظاہری بات ہے ان پہ پابندی ہونی چاہیے. وہ انتہائی گندے اور ولگر گانے ہیں, لیکن اس میں اس لسٹ میں غالباً 128ویں نمبر پہ ایک گانا ہے نک دا کوکا. اب وہ نک دا کوکا ولگر نہیں ہے, اس کے لیرکس ولگر نہیں ہے, اس کے لیرکس کا مسئلہ یہی گڈی پہ تصویر والا ہے. وہ بنایا تھا, وہ جو جوڑی ہے وہ بنایا تھا گانا انہوں نے عمران خان کے لیے, جو سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے جی, مرشد, اور وہ بڑے سیانی جوڑی ہے. انہیں یہ لگتا تھا کہ یہ گانا ہٹ ہو جائے گا اور ہم لوگ جو ہے نا اس سے پہلے ان کے اتنے نام نہیں تھے, نہ ہی ان کو اتنا کام مل رہا تھا, نہ ہی اتنے شوز مل رہے تھے, اور یہ ایکسپیریمنٹ ان کا کامیابی ہوا. یہ شرارت کہہ لیں, یہ کامیابی ہوئی. قیدی 804 دا بھی ذکر, مرشد, ٹھیک ہے نا جی, جیل ڈیالہ. اب جیل ڈیالہ کا گانے سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے, یہ انہوں نے یہ کی تھی, شرارت تھی, یہ شرارت تھی بہت بڑی, ان سے کروائی گئی تھی. ان کے پیچھے بھی کچھ شرارتی عناصر تھے, انتشار پسند کہہ لیں ان کو, ان کو پھر سمجھ آئی, عقل آئی, یا ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا. ٹھیک ہے جی, وہ جناب انہوں نے اس کے لیرکس چینج کیے. اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو, اس گانے کے لیرکس اس سنگر نے جس نے یہ لکھے ہیں اور گایا ہے, میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا, اتنا امپورٹنٹ آدمی نہیں ہے وہ اصل میں, جو اس طرح کی انتشار پھیلاتا ہے معاشرے میں. میرے کمرے میں بیٹھ کے سما ٹی وی, میرے روم میں, بیورو چیف روم میں, اس نے بیٹھ کے اس کے لیرکس چینج کیے تھے. اس سے انترا کہتے ہیں اس کو, 804 والا اور اڈیالہ والا اس نے شعر نکالا. میرے قلم سے میری ڈائری پہ اس نے نیا انترا لکھا اور پھر اس کو ریکارڈ کرایا. اس کے بعد یوتھیوں نے اسے گالیاں نکالنا شروع کر دی. یوتھیا دن رات اس سنگر کو اور وہ اس جوڑی کو گالیاں نکالتے تھے. یہ بھی ہوا, اس نے پھر یہ بھی فیس کیا. وہ چینج تو کر دیا, مگر وہ ایک پہلے جو گایا ہوا ہے وہ اب انڈو نہیں ہو سکتا. اب وہ لوگوں کے جو ہے نا وہ ایک اس میں چلا گیا. اچھا تو اس کا اس لسٹ کا بسنت سے کوئی تعلق نہیں ہے, مگر اس گانے کا اس لسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس گانے میں کئی جو ہے نا نامناسب لیرکس نہیں ہے. ہاں جی, اس میں کئی جو ہے نا جس کو کہتے ہیں نا کہ ولگر پوئٹری نہیں ہے, اس میں کہیں کوئی ایسا گندا لفظ نہیں ہے, اور اس گانے کا اس لسٹ سے کوئی تعلق نہیں بنتا, لیکن یہ گانا اس لسٹ میں شامل ہے. اچھا ایک اور مثال, یہ غالباً شالامار باغ میں یا کہیں پہ ایک ایونٹ ہو رہا تھا, سرکاری ایونٹ تھا, اس میں وہ قوال سے کسی نے فرمائش کی, حالانکہ قوال بیچارہ کوئی بھی ہو, اس کا اس گانے سے کیا تعلق ناقدہ کوکا سے. لیکن جب فرمائش کوئی کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ویلوں والا چکر بھی ہوتا ہے قوالوں کو بیچاروں کو. پتا ہے فرمائش کے بعد وہ بندہ جو فرمائش کرتا ہے انہیں آ کے ویلاں بھی دینی ہوتی ہیں. اس نے کہیں نہ قوال صاحب نے لالچ میں, اس کو آتا بھی نہیں تھا یہ, انہیں ناقدہ کوکا جتنا تھوڑا بہت تھا نا پوچھ کے, وہ پیچھے بتانے والا جو ہوتا ہے اپنا شیر, وہ گا دیا, اس پہ FIR ہو گئی. پتا آپ کو پرچہ ہو گیا کہ اس نے یہ کیوں گایا. اس سے لوگوں کے جذبات ابھرتے ہیں. بھائی کیسے جذبات ابھرتے ہیں؟ تو اس کا اس 132 والی لسٹ کا بسنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پنجاب آرٹس کونسل کی لسٹ ہے اور وہ صحیح فیصلہ ہے. وہ گندے گانے ہیں, وہ نہیں ہونے چاہیے, ان پہ پابندی ہونی چاہیے. تاحیات اس طرح کے گانے نہیں بننے چاہیے. ٹھیک ہے, میوزک چونکہ ہمارے فنون لطیفہ کا ایک حصہ ہے, سنا جاتا ہے. اچھا اس لسٹ سے اس گانے کا کوئی تعلق نہیں بنتا, مگر یہ اس لسٹ میں شامل. ٹھیک ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گانا اگر یہ چھتوں پہ بھی بجا نا تو ادھر بھی کاروائی ہو جانی ہے.
اور وہ جو ولگر ہے گانے, ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ والے ولگر گانے جب تھیٹروں میں بین ہے اور باقی تقریبات میں بین ہے, تو اگر یہ بسنت میں بجیں گے نا گندے والے گانے, تو وہاں بھی کارروائیاں ہوں گی, بالکل ہوں گی. میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے بسنت نہیں منانی. میں بھی یہی سوچی تھی کہ بسنت پہ ان کو خود آپس میں نہیں منا لینا چاہیے. میں نے سوچا تھا کہ بائیکاٹ کر دیں, ہم پتنگیں بنوائیں گے اپنے اینکرز کے نام, آپ کے نام کی پتنگیں بنیں گی, مبشر لقمان کے نام کی پتنگیں بنیں گی, گوہر بٹ کے نام کی پتنگیں بنائیں گے. اور کسی کا غلطی سے عمران خان ہی نام ہو, اور وہ کیا کرے گا سر؟ اب کسی کا عمران خان نام ہو سکتا ہے, وہ بیچارہ اگر ایسا ہوتا, نام ہو سکتا, شکل تو نہیں ہو سکتی نا. نہیں, جب پابندی لگی نا تصویر, تو پھر تصویر کسی کی بھی نہیں بنے گی. نام لکھے جا سکتے ہیں, تصویر کسی کی بھی نہیں بنے گی. اور نام, میں آپ کو ایک بات بڑی سیریسلی بتاؤں, یہ حق تھا مریم نواز کا کہ ان کے, اگر ان کے فینز, ان کے فالوورز, اس لیے کہ انہوں نے بسنت کھولی ہے. اگر عمران خان حکومت میں بھی بسنت اوپن ہوتی نا, تو میں حلفاً کہتا ہوں بزدار کی تصویریں بھی لگاتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا تھا, عمران خان کی بھی لگاتے. ان کا حق ہے اس پروجیکٹ پہ کم از کم, باقی منصوبوں پہ تصویر, اگر ان کی نہیں لگتی, مسٹر عمران خان کی لگتی, تو ان کو دکھ ہوگا. ان کا حق ہے کہ ان کی تصویریں لگیں, یہ میں کہتا ہوں. یعنی کہ دیکھیں نا, بنتا ہے سر, بالکل بنتا ہے, ڈیزرو کرتے ہیں. کہنے کا مقصد اب اس چکر میں کوئی اور لگا لے. نہیں, اس چکر میں مریم کی بھی نہیں لگیں گی نا. ہاں یہ تو ہے. جب آپ نے پابندی لگائی ہے تصویروں کی, تو پھر کسی کی بھی نہیں لگے گی, کسی کی بھی نہیں. کتنا اچھا ہو کہ جب ہم کر ہی رہے ہیں, اور یہ کھیل جو ہے یہ تو شروع انڈیا سے ہوا ہے. بسنت جو ہے لوگوں کو پتہ نہیں یہ کہاں سے شروع ہوا, یہ حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار سے بسنت شروع ہوئی ہے. بسنت حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کا جو ہے ایک تہوار ہے. اس میں گڈی بعد میں شامل ہوئی. یہ پیلے پھولوں کی سیجیں اور پیلے پھولوں کے چڑھاوے, ٹھیک ہے, یہ بسنت وہ ہے. اور پیلی بنارسی ساڑیاں اور پیلے ملبوسات, ٹھیک ہے, بسنت کا تہوار. اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں, انہوں نے سب سے پہلے غالباً بسنت جو ہے وہ گائی ہو, زبردست بنائی ہوگی, ٹھیک ہے. یہ وہاں سے شروع ہوا ہے, یہ انڈیا سے شروع ہوا. اور انڈیا سے بھی میں نے کس ہستی کے مزار سے بسنت شروع ہوئی تھی. یہ بسنت جو ہے فیفا سے نہیں نکلی, نہ یہ آئی سی سی نے انٹروڈیوس کروائی ہے, بسنت وہاں سے آئی ہے, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, میری یہ انڈیا سے شروع ہونے والے تہوار کی بات میں نے اس لیے کی کہ اتنا اچھا ہو کہ ہم جو ہے بسنت منائیں, اپنے 10 مئی کے جو فاتح ہیں ان کی تصویریں لگا کے ہم پتنگیں اڑائیں. پوائنٹ, ٹھیک ہے. آئیڈیاز بہت اچھے ہیں ہم جو ہے نا, آئیڈیاز تو ہے میرے پاس, بہت اچھے آئیڈیاز سر. دس از ونڈرفل آئیڈیا. آپ لگائیں فیلڈ مارشل کی تصویریں, ٹھیک ہے, اور سب جو ہے وہ آسمان جو ہے وہ بھرا ہو ان کی تصویروں کے ساتھ, اور کیا منظر ہو, کئی بیچ میں مسٹر عمران خان کی بھی آ جائے, اور اس کو ڈرون کے ساتھ جو ہے وہ شوٹ کریں آپ, اور سی ایم صاحبہ کی بھی پکچرز آ جائیں, ایون ہو جائے نا, ایون ہو جائے. نہیں, ایک تو آپ برابری کی بہت قائل ہے, میں نے دیکھا کہ آپ کو نا سر, دیکھیں جنہوں نے انیشیٹ کروائی ان کو تو یہ ان کی حق تلفی ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے بس ٹھیک ہے, اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ان سے زیادہ پتہ نہیں کوئی دوسرے لوگوں کی تصویریں نظر آئیں گی, تو انہوں نے یہ غلط فیصلہ کیا. میری نظر میں اس لیے غلط فیصلہ کیا کہ یہ بڑا بولڈ سٹیپ ہے. یہ بات ہم بار بار کہتے ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. یہ بڑا ایک رسکی سٹیپ ہے, بولڈ سٹیپ ہے, اور اس طرح کے بولڈ سٹیپ مریم نواز نے لیے, یہاں پہ امن و امان قائم کرنے کے لیے. اور مبشر لقمان نے اپنے شو میں بات کی تھی کہ وہ بعض فیصلے ایسے کر رہی ہیں جس سے ان کا حلقہ بھی متاثر ہوتا ہے, اپنا ان کا ووٹ متاثر ہوتا ہے, رائٹ, لیکن وہ اس کی پرواہ کیے بغیر وہ یہ فیصلے کر رہی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, اس والے فیصلے میں تو سب سے زیادہ مریم نواز کا حق بنتا ہے کہ ان کی تصویریں بالکل پرنٹ ہوں, لیکن اب نہیں ہوں گی نا, کیونکہ وہ تو اوور آل ہی اس کو کری ہے ایک دفعہ 140 کی مد میں. لیکن چلے دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے کل کوئی اور نیا فیصلہ آ جائے سامنے. ابھی تو بسنت ہفتہ دور ہے, میں کہتا ہوں ڈریس کوڈ ہی نہ آ جائے, یہ کہیں کہ یہ جو ہے نا آپ نے وہ اس طرح کے کپڑے پہنے ہوں, اور جس نے کالے پہنے, بسنت کا یونیفارم انٹروڈیوس ہو جائے کہ جی یہ کپڑے پہن کے آپ نے بسنت منانی ہے. یہ نہ ہو جائے کہیں مجھے, یہ ایک فیسٹیول ہوتا ہے,
اس کو کھلا ہے, اس کو جو ہے نا وہ ایک کھلے دل کے ساتھ اس کو وہ چلنے دیں, کرنے دیں. لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف سے دیکھیں نا کہ حلیمہ خان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ کھڑی ہو کے نا وہ باجی شدنی چھوڑ دیتی ہے, وہ کہتی جی کہ وہ پتنگیں بنائیں, جو تصویریں بنائیں. اور دوسری باجی نے بھی جان کے تنگ نہ کرتی, ایک سن لو نا, 8 فروری آپ کو یاد ہے انہوں نے کال بھی دی ہوئی ہے ہاں جی, پاکستان بند تو کر اس رہے دن ملک کیا بند ہوگا واقعی. میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان کیا ہے ان کی نظر میں کہ پاکستان بند ہو جائے گا. پاکستان کوئی لنچ باکس ہے آپ اس کو بند کر دیں گے کہ آپ اس کے پیچ کس کے دے دیں گے. پاکستان ایک دکان کا نام ہے, شٹر پھینک دیں گے. پاکستان ایک ملک ہے, وہ بڑی آسانی سے کہہ دیتے پاکستان بند کرتے. وہ نورین نیازی صاحبہ کو میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہی تھی کہ کے پی کے لوگوں کو کہ کے پی کے تو بند ہونا ہی ہونا ہے, تربیلا کی بجلی بند کرنی ہے آپ نے. میں سن رہا تھا نورین نیازی کو, دوسری جو ان کی سسٹر ہیں جی جی عمران خان کی, وہ کہہ رہی ہے کے پی کے کارکنوں کو کہ آپ نے بڑا کام کرنا ہے, چھوٹا نہیں کرنا. ٹھیک, اچھا جی بڑا کیا کرنا ہے, کہتی تربیلا کی بجلی بند کرنی ہے آپ نے. یہ کہہ رہی ہیں. تو اب پھر اس پہ آپ کہتے ہیں جی وہ غداری کے مقدمات ہو گئے ہیں, وہ بغاوت کے مقدمات ہو گئے ہیں. تو وہ تو کر رہی ہیں یہ سارا کچھ. اور یہ مجھے کوئی آ کے باشعور یوتھیا یہ بتا دے کہ یہ کہاں سے یہ عمران خان کے راستے اور ان کی جو آزادی ہے اور ان کی جو رہائی ہے اس کو ہموار کیا جا رہا ہے یہ سب کر کے. یہ تو اگر آپ اس کو دیکھیں تھوڑا باریک بینی سے تو اس شخص کی مشکلات میں اضافہ کرنے والی بات ہے نا, کہ آپ ایک نئے کیسز بنوائیں گے. آپ تربیلا کی بجلی بند کرنا چاہتے ہیں اور آپ ملک بند کرنا چاہتے ہیں, اور خدا نہ خواستہ اس دن کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی اس طرح کی کیجویلٹیز ہو جاتی ہیں, اس کا کون ذمہ دار ہوگا. میاں والی میں سی ایم صاحبہ نے صوبائی قومی اسمبلی کے وفد سے ملاقات کی. ہاں جی, یہ ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ایک ایونٹ ہوا ہے, وزیر پنجاب مریم نواز شریف نے میاں والی کے ارکان قومی و صوبائی اسمبلی سے ملاقات کی ہے. جی, ملاقات میں علی حیدر نور خان, عبید اللہ خان شاد خیل, امانت اللہ خان شاد خیل, عدیل عبداللہ خان, اس کے بعد ملک فیروز جویا ہیں اور ملک سجاد خان بچھڑ شامل ہیں. اور ملکی سیاسی صورتحال, پنجاب میں جاری ترقیاتی پروجیکٹس اور امن و امان پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کے وفد کا وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو اعزازیہ کارڈ برائے امام مسجد دینے پر خراج تحسین. زبردست. اور انہوں نے ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کے وفد نے صوبے کے تمام سرکاری اسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی کو سراہا ہے. اراکین وفد کا وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو میاں والی میں پہلی پبلک ٹرانسپورٹ الیکٹرو بس کے تحفہ اظہار تشکر. میاں والی کے عوام کے لیے الیکٹرو بس کسی معجزے سے کم نہیں ہے. ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کا وفد کی گفتگو میاں والی میں بیوٹیفیکیشن اور ستھرا پنجاب پروجیکٹ سے شہر کی خوبصورتی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. وفد کی گفتگو جو ہے سرگودا کارڈیالوجی سے ضلع میاں والی کے امراض قلب کے مریض بھی مستفید ہو سکیں گے. مریم نواز شریف تاریخ میں پہلی بار پسماندہ اور چھوٹے اضلاع سے ہر بڑے پروجیکٹ کا آغاز کر رہے ہیں. عوامی خدمت کے سفر کو مزید تیزی سے آگے بڑھائیں گے مریم نواز شریف. ستھرا پنجاب پروگرام کو دنیا کا سب سے بڑا ویسٹ مینجمنٹ پروگرام بنانے جا رہے ہیں. چلے وہاں تک بھی ان کی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کوششیں جا چکی ہیں میاں والی تک. لیٹس سی کہ وہاں پہ کیا چینجز آتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر. Thank you for being part of today's show. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.